अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल डर कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे हमेशा की तरह मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल डर कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और इसके साथ साथ मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज डर कहानी को भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये ख्वाब नहीं था। मैं जागती आंखों के साथ सामने रोशनदान से मिट्टी के ज़र्रात को अंदर आते देख रहा था। ये सच है। इस वक्त मैं बिस्तर पर दराज था, मगर मेरी आंखें मुसलसल खुली हुई थी और मैं उस वजूद को इंसानी रूप में देख रहा था जो एकदम एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में मेरे सामने था। इस खूबसूरत से जिस्म से मगर एक बहुत ही बुरा ताफुन उठ रहा था। मुझे मजबूरन अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ा। एक अजीब सा एहसास हो रहा था, कराहियत भरा। मैंने ये सुन रखा था कि अक्सर चुड़ैलें चमगादड़ों का रूप धार कर अपने ठिकानों से निकलती हैं, लेकिन मैं इसे हकीकत में कभी देख पाऊंगा, ये कभी नहीं सोचा था। फिर देखते ही देखते वो हसीन चेहरा अचानक भयानक रूप बदलने लगा। उसकी मोटी मोटी आंखें अंदर को धंसने लगी और दांतों की जगह ऐसा लगा कोई नोकीले कील लग गए हैं। चेहरे की रंगत स्याह पड़ने लगी। ये देखते हुए कौन होगा जो अपने हवास काबू में रख सकेगा। मेरा हाल भी इस वक्त बहुत बुरा था। खौफ के मारे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल उछलकर हलक से बाहर निकल आएगा। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मैं आज जिंदा नहीं बचूंगा। फिर अचानक मेरा हाथ सिरहाने कील के साथ लटकी हुई तस्बीह पर पड़ा और मैंने तस्बीह को पकड़ लिया। बस फिर क्या था, उस चुड़ैल के मुंह से अजीब सी चीखें निकलने लगी और वो वहां से चली गई। मैं एमए का तालिब इल्म हूँ। इस मकान में आए हुए मुझे तकरीबन 1 महीना हो चुका है। मैं अपने गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आया था। वैसे तो मैं चौधरियों की औलाद हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं फितरतन काफ़ी कंजूस पाया गया हूँ। लिहाजा मैंने महंगे मकान का बोझ उठाने के बजाय शहर से कुछ फासले पर एक बस्ती में मकान ले लिया। ये मकान काफ़ी कुशादा और साफ सुथरा था। जिसका ये मकान था वो इंसान काफ़ी पहले मुल्क छोड़कर चला गया था और वहीं से ही लोगों को डील करता था। लिहाजा उसे भी मैंने किराया दिया और खुशी खुशी इस घर में आकर रहने लगा। जिस बस्ती में ये मकान था, इसके करीब से एक नदी भी गुजरती थी और वहां से ज़रा हटकर नदी किनारे हिंदुओं का शमशान घाट भी था, जहाँ पर वो अपने मुर्दों को लाकर जलाया करते थे। मेरे कमरे का रोशनदान इस शमशान घाट की तरफ था। कल छुट्टी का दिन था। मैं और मेरा दोस्त जेब घर पर ही थे और दोपहर का खाना खाकर टहलते हुए इस तरफ निकल गए जहाँ शमशान घाट था। वहाँ पुराने खंडर भी थे, मगर अब इस शमशान घाट में किसी मुर्दे को लाकर जलाया नहीं जाता था। शायद सदियों पहले ही हिंदुओं ने किसी वजह से अपने मुर्दे यहाँ लाने छोड़ दिए होंगे। शमशान घाट से जरा दूर एक धोबी घाट भी था, जो इस तरफ दूसरे धोबियों के साथ लोगों के कपड़े धो रहा था। ये उम्र रसीदा सा धोबी था। उसने हमें उस तरफ जाने से मना किया, मगर हमने उसकी नसीहत पर तवज्जो नहीं दी और हम शमशान घाट की तरफ निकल खड़े हुए, जिसकी 4 दीवारी टूटी फूटी शक्ल में अब भी मौजूद थी। इस शमशान घाट में दाखिल होते ही हमें एक बूढ़े बरगद के दरख्त पर बेतहाशा चमगादड़ें नजर आए। हम दोनों को शरारत सूझी और हमने पत्थर उठाकर दे बरसाना शुरू कर दिए और एकदम चमगादड़ों का शोर हद से ज्यादा बढ़ गया। इतनी ज्यादा चमगादड़ें मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। हम तो उल्टे कदमों वहां से भागे। हमारा सांस पूरी तरह से फूल रहा था और दिल की धड़कन बेकाबू हो गई थी। हमें चमगादड़ों पर गुस्सा बहुत आया। हमने दिल ही दिल में इस बात का फैसला कर लिया कि अगली बार तो इनको छोड़ेंगे नहीं। हम वापस आ रहे थे जब वो धोबी हमें कहने लगा, क्यों बाबूजी, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों वापस चले आए? उसकी बातों की चुभन को हमने पूरी तरह महसूस किया और कुछ देर बाद उसे मैंने जवाब दिया, हम अगले इतवार को फिर आएंगे। हम हिम्मत हारने वाले नहीं। मेरी बात सुनकर वो शख्स संजीदा हो गया और चंद लम्हों के बाद बोला, बाबूजी, हमारी मानो तो अपने दिल से शमशान घाट की तरफ दोबारा जाने का ख्याल निकाल दो। वहां दाखिल होते हुए तो अच्छे अच्छों का बुरा हाल हो जाता है। वो लोग बुज़दिल होते होंगे। हम बुज़दिल हरगिज़ नहीं।
تم دیکھ لو کہ اگلی اتوار کو ہم آئیں گے اور شمشان گھاٹ میں درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی جتنی چمگادڑیں ہیں سب کو مار ڈالیں گے۔ میں نے دیکھا اس شخص کا چہرہ دھواں اور چہرے پر خوف کی علامت پیدا ہو گئی، اور کچھ دیر بعد ہم گھر لوٹ آئے، اور پھر آج کی رات میں نے پورے ہوش و حواس میں ایک چڑیل کو دیکھا، اور پھر رات بھر میں اچھی طرح نہیں سو سکا۔ دن چڑھے جب میں اٹھا اور اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ زیب بھی بیدار ہو چکا تھا۔ ہم نے وضو کیا، گھر کو تالا لگایا اور مسجد چلے گئے۔ راستے میں بس ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، واپسی پر بھی ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ دراصل اگر میں رات والی بات زیب کو بتا دیتا تو وہ میری بات کا یقین کبھی نہ کرتا اور اسے میرے خواب سے تعبیر کرتا اور مجھے بزدل سمجھنے لگتا۔ نماز کے بعد واپس گھر آیا اور ہم کپڑے بدل کر کالج جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ناشتہ ہم شہر کے ایک مشہور ہوٹل سے کیا کرتے تھے۔ زیب بڑی بے چینی سے چھٹی کے دن کا انتظار کر رہا تھا، مگر میں اب کچھ خوف زدہ ہو چکا تھا، اسی لیے میں نے زیب اذہان پر اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جب ایک دن اس نے مجھ سے چھری والی بندوق خریدنے کی فرمائش کی تو میں نے بلا جھجک اسے پیسے دے دیے، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور پھر اس نے اسلحے کی ایک دکان سے وہ بندوق خرید لی۔ میرا خیال نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز خریدے گا۔ میں اس سے بولا، زیب، یہ تم نے اتنی مہنگی بندوق کیوں خریدی؟ اس نے کہا، چمگادڑوں کو مارنے کے لیے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاتا کہ ہمارا واسطہ سچ مچ چمگادڑوں سے نہیں بلکہ چڑیلوں سے پڑنے والا ہے۔ خیر، ہم نے 2 شکاری چاقو بھی خرید لیے تھے۔ میری اس تیاری پر زیب کو حیرت ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش تھا، یا پھر سمجھ گیا تھا کہ میں اندر سے خوفزدہ ہوں۔ ابھی ہم گھر پہنچے ہی تھے کہ مکان کے دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ کسی کو بیٹھے دیکھا۔ اس شخص نے کالی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کا چہرہ بھی اس میں چھپا ہوا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی۔ میں گھبرایا اور خوفزدہ ہو گیا، جبکہ زیب نے اس شخص کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا اور تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کالی چادر میں اس شخص کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ڈر سا گیا تھا۔ جب میں نے دروازے میں قدم رکھا تو اچانک اس شخص نے چادر میں سے اپنا منہ باہر نکالا تو مجھے یوں لگا جیسے زمین میں گڑگڑاہٹ سی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ریڑھ کی ہڈی میں ایک سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس خوفناک شخص کا رنگ اس کالی چادر سے ہی مزید کالا تھا۔ اس کی سیاہ رنگت پر اس کی سرخ انگارہ جیسی آنکھیں اور اس کے ہونٹ لہو میں بھیگے ہوئے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آیا ہے۔ مکان کے اندر قدم بڑھانا میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ تو زیب کا بھلا ہو مجھے یوں خوف زدہ دروازے میں کھڑا دیکھ میری طرف چلا آیا، مگر اس کے ساتھ ہی اس شخص نے جلدی سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ یہ تمہارا چہرہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ کون تھا چادر میں شخص جس کی طرف تم اتنا زیادہ دھیان سے دیکھ رہے تھے؟ میں زیب کی باتیں سن کر اس کے ساتھ خاموشی سے اندر چلا گیا، اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان چند گھڑیوں میں ہی جیسے برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ زیب نے جب میری حالت دیکھی تو ٹھنڈا پانی کا گلاس مجھے پکڑایا۔ پانی پینے کے بعد میری حالت کچھ سدھر گئی تھی۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ میرے کمرے میں مجھے اکیلے نہیں سونا، ورنہ میں مزید ڈروں گا۔ میں نے کہا، یار زیب، ایسا کرو آج رات تم میرے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ تو زیب کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ زیب اپنا سرہانہ اور کمبل اٹھا کر میرے پیچھے چلا آیا۔ ہم لوگ ساتھ ساتھ لیٹ گئے۔ کچھ دیر تو ہم خاموش رہے، لیکن مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ بولے گا۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ میں نے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اندر ہی اندر میں بڑے کرب میں مبتلا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پرتجسس سے لہجے میں مجھ سے پھر پوچھا۔ اس پر میں نے اسے تمام واقعہ سنا دیا۔ میری باتوں کو سن کر وہ بڑی گہری سوچ میں چلا گیا اور اس کے بعد مجھ سے گویا ہوا، میرے دوست، تم نے اسی وقت مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں دیکھتا کہ آخر اس کالی چادر میں وہ شخص کون تھا جو ہمارے مکان کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نازک لمحات میں میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ شاید اس کی آنکھوں کے سحر نے میری قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ میں تم سے کیا بات کرتا؟ میں نے جواب دیا۔ خیر، اب اگر وہ کبھی نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ اب سو جاؤ، اور ہاں، سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ لینا۔ خدا نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا،
گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں نے اس کی بات پر فوراً عمل کیا۔ صبح ہوئی تو ہم معمول کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ جب کالج جانے کے لیے گھر سے نکلے تو میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے جو موچی جوتوں کی مرمت کرتا تھا وہ اشاروں سے ہمیں اپنی طرف بلا رہا تھا۔ یہ شخص کوئی 60-75 سال کا ہوگا۔ داڑھی کے بال تقریباً سفید ہو چکے تھے، کافی جھریاں تھی چہرے پر۔ میں نے زیب کو موچی کی طرف متوجہ کیا اور پھر ہم دونوں ادھر چلے گئے۔ جی بابا جی، کیا بات ہے؟ کوئی کام ہے آپ کو ہم سے؟ اس کی بات پر اس شخص نے فوری طور پر کچھ نہ کہا۔ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ہم سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں پا رہا۔ اس کی بات سننے کے لیے ہم بے تاب تھے۔ کل کوئی شخص کالے چادر اوڑھے آپ لوگوں سے ملا تھا؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کل ایک ایسا شخص ہمارے مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل ہولنے لگا۔ میں نے اسے فوراً جواب دیا۔ موچی نے کہا۔ تو پھر میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس پر زیب نے کہا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کون تھا وہ؟ اور اس سے ہمیں کیا غرض؟ وہ ہمارے مکان کے پاس کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اس بات کے جواب میں بعد میں دوں گا۔ اس وقت صرف اتنا ضروری ہے کہ اس سے ہوشیار رہیں۔ احتیاط بہت ضروری ہے، موچی نے کہا۔ ہم تو بڑے حیران ہوئے، گویا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے اور وہاں سے چل پڑے۔ ابھی ہم بڑی سڑک پر پہنچے تھے کہ ایک بس آ گئی۔ ہم جلدی سے اس پر سوار ہو گئے۔ البتہ مجھے کسی انجانے سے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ میں موچی کی باتوں کو سن کر اندر سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے وقتی طور پر مزید کچھ بتانے سے گریز کیا۔ کالج میں بھی کسی لیکچر کو سننے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ دوپہر کھانا کھاتے ہوئے اچانک ہی میں اچھل پڑا۔ میرے پاؤں کے ساتھ ایک سیاہ بلی اپنا جسم کھجانے لگی۔ مجھے اس طرح سے گھبرا کر کھڑے ہوتے دیکھ زیب میری طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں خوفزدہ نظروں سے اس بلی کو دیکھتا رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس بلی کی آنکھیں ہو بہو اس کالی چادر والے شیطانی شخص جیسی ہیں۔ میرے جواب نہ دینے پر زیب اٹھا اور میری طرف آیا اور سیاہ بلی کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کی، مگر وہ چوٹ کھا کر بھی بھاگی نہیں بلکہ دانت نکالنے لگی اور اپنے منہ سے خوفناک آوازیں نکالنے لگی۔ زیب نے ایک زوردار ٹھوکر رسید کی جس پر سیاہ بلی نے غراتے ہوئے اس کے پاؤں پر پنجہ مارا، مگر اس نے تیسری ٹھوکر اس زور سے ماری کہ بلی خاصی دور جا گری اور وہاں سے بھاگ گئی۔ ہوٹل میں موجود اس طرف متوجہ ہو گئے تھے لوگ، مگر زیب نے پرواہ نہ کی اور اطمینان سے جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے تو حلق سے نوالا ہی نہیں نکل رہا تھا۔ پھر ہم لوگ باہر نکل آئے اور بس پکڑ کر گھر آ گئے۔ جب بس سے اتر کر اس گلی میں داخل ہوئے جہاں ایک درخت تھا تو ہم نے محسوس کیا کہ وہ موچی کام کاج چھوڑ کر جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہم لوگ بھی اس کی طرف چلے گئے اور وہ ہم سے پوچھنے لگا کہ آج اس سیاہ بلی کے روپ میں تم دونوں کے پاس ہوٹل میں آیا اور حملہ بھی کیا۔ اب اس کا کچھ کرنا پڑے گا ورنہ تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ میں حیران ہو گیا اور اس موچی کی شکل دیکھنے لگا۔ بابا جی، آخر وہ ہے کون اور ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اورنگزیب نے بھی پوچھا۔ وہ اس لیے کہ تم لوگوں کو شمشان گھاٹ کی طرف جانے سے روکا تھا۔ وہ ایک شیطان ہے، کسی زمانے میں ایک بہت بڑی جاگیردار کا مالک تھا۔ اسے جادو ٹونے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنی تمام دولت اسی میں لگا دی۔ بڑے بڑے جادوگروں سے اس نے کالا علم سیکھا، کئی چلے کیے۔ اس مکروہ کام میں ماہر ہونے تک اس کی تمام جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ جاگیر بک چکی تھی مگر اسے پرواہ نہیں تھی، وہ خوش تھا۔ اس نے اپنے گرد اپنے جیسے کئی مرد اور عورتیں جمع کر لیے۔ یہ شیطانی ٹولہ ایسے ایسے کام کرتا کہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ لوگ ان سے خوفزدہ رہنے لگے اور پھر ان لوگوں نے شمشان گھاٹ میں ڈیرے جما لیے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں رہنے والوں نے شمشان گھاٹ پر مردے جلانے چھوڑ دیے اور وہ ویران ہو گیا۔ پھر ان پراسرار قوتوں نے خود کو ہلاک کر لیا تاکہ بدروحیں بن سکیں۔ تم دونوں نے شمشان گھاٹ میں اس برکت کے درخت پر جن چمگادڑوں کو دیکھا تھا، وہ یہی سب شیطان تھے جو دن کے وقت چمگادڑوں کے روپ میں الٹے لٹکے رہتے ہیں اور رات کے وقت
اپنی شیطانی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ کافی عرصے سے اس شمشان گھاٹ میں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا، لہٰذا انہوں نے کبھی آبادی کا رخ بھی نہیں کیا۔ لیکن تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ چاند کی 14ویں رات کو دور دراز سے کئی گاؤں سے 6-7 مہینے کے بچے کو اٹھا لاتے ہیں اور پھر اسے ہلاک کر کے اپنی شیطانی قوت مزید بڑھاتے ہیں۔ مجھے میرے پیر نے ان شیطانوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے بھیجا، مگر میں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بہادر اور نڈر مسلمان لڑکوں کی تلاش میں تھا جو مجھے عرصہ دراز سے نہیں ملے تھے۔ تم لوگ مجھے نظر آئے ہو جن کے ساتھ مل کر میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن تم لوگ بدقسمتی سے مجھ سے ملنے سے پہلے ان چمگادڑوں سے مل گئے، اور اب مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ تم لوگوں کو کہیں اپنے وش میں نہ کر لیں۔ میں اس چیز کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کل چھٹی کے دن اس شمشان گھاٹ جانے والے ہو، ضرور جاؤ، لیکن میرے ساتھ۔ بابا جی، یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں تم دونوں کو اس بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ اتنی لمبی اور طویل گفتگو سننے کے بعد ہم آ گئے اور اس موچی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اسے وہ تمام باتیں معلوم ہو چکی تھیں، جبکہ وہاں موجود بھی نہیں تھا وہ۔ مثلاً کالی چادر والا وہ خوفناک شخص، ہوٹل میں وہ سیاہ بلی، پھر یہ وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ یہ باتیں اس کی بزرگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس موضوع پر وہ دونوں دوست رات گئے تک باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ زیب اپنی چارپائی اسی کے کمرے میں لے آیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ کسی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ زیرو کے بلب کی مدھم روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا تو ایسا لگا کہ دل کی دھڑکن ہی بند ہو جائے گی۔ زیب کی چارپائی پر ایک ناگ پھن اٹھائے خوفناک انداز میں پنکار رہا تھا۔ میرے دوست کی آنکھیں ڈر کے مارے ابلی پڑی تھی۔ مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی چیز اٹھا کر سانپ پر دے مارتا، اور شاید زیب اسی لیے پتھر کا بت بن گیا تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو کہیں وہ اسے ڈس نہ لے۔ اچانک ایک بہت بڑا نیولا خدا جانے کدھر سے آیا اور اس نے اس ناگ کو دبوچ لیا اور اسے چارپائی سے دور گرا دیا۔ کالے ناگ اور نیولے میں زبردست جنگ ہو رہی تھی، اور پھر کالے ناگ نے ایک دم چمگادڑ کا روپ دھارا اور دیکھتے ہی دیکھتے روشن دان سے غائب ہو گیا۔ نیولا زمین پر 2-4 پر لوٹ پوٹ ہوا اور ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے سامنے موچی بابا موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں ڈر گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ عین وقت پر آ گئے، میرے منہ سے ایک دم نکلا۔ دراصل یہ وہی شیطان تھا جو کل ہوٹل میں تمہیں نظر آیا، اور تمہارے دوست نے جو اسے 3 ٹھوکریں ماری تھی، آج وہ اس کا انتقام لینے کے لیے یہاں آیا تھا۔ مگر بابا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کچھ دیر پہلے آپ نے بھی روپ بدل لیا اور آپ ہمارے سامنے اصلی روپ میں نظر آ رہے ہیں۔ انسان کا روپ تو اتنی جلدی بدل نہیں سکتا، حقیقت کیا ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ روپ بھی میرا اصلی روپ نہیں۔ میں دراصل ایک جن ہوں اور ان بزرگ کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ یہ کام انہوں نے میرے سپرد کیا تھا، میں اسے بخوبی انجام دے سکتا ہوں۔ چلو اب میں چلتا ہوں، تم بے فکر ہو کر چین کی نیند سو جاؤ۔ تم دونوں سے چھٹی والے دن شمشان گھاٹ پہ ملاقات ہوگی۔ یہ سن کر تو ہم حیران رہ گئے اور ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کچھ دیر تک تو ہم ایک دوسرے کی شکلیں ہی دیکھتے رہ گئے۔ اتنے حیران کن واقعات ہماری زندگی میں ہو رہے تھے، ہمیں آج تک پتہ نہیں تھا، اور یہ کہ ہمارا جن سے واسطہ پڑے گا۔ او خدایا! اگلے دن فجر کی نماز مسجد میں ادا کی اور پھر ناشتہ کیا۔ ہم شمشان گھاٹ جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں نے پہلے سے محسوس کر لیا کہ میرے اندر اب وہ خوف نہیں تھا۔ جن بابا کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملا۔ وہ ایک بزرگ جن تھے لیکن بہت طاقتور۔ اس کی وجہ بھی تھی کہ وہ ایک مسلمان بزرگ کے ہاتھوں مسلمان بھی ہو چکے تھے، اور اس وجہ سے انہیں مزید طاقتیں بھی مل گئی تھیں۔ خیر، وہ جن قریب کی بستی میں موچی کے روپ میں رہتے تھے، جہاں سے ہم نے جانا تھا۔ میرے دل کو بڑی ڈھارس ہو گئی تھی۔ ہم اپنا ضرورت کا سارا سامان لے کر شمشان گھاٹ کی طرف چل دیے۔ راستے میں دھوبی گھاٹ تھا۔ ہم نے دیکھا سب دھوبی وہاں پر جمع تھے اور کہنے لگے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم لوگ آج شمشان گھاٹ کی طرف ضرور جاؤ گے۔
ہم تم لوگوں کو خود کو یوں ہلاک نہیں کرنے دے سکتے، اور یہ شراپ نہ ہو کہیں کہ تم لوگ وہاں پر قدم رکھو اور وہ ساری کی ساری چڑیلیں آزاد ہو جائیں اور پھر سے ہمارا جینا حرام کر دیں۔ تم لوگوں کو اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہ ارادہ ترک کر دو۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، ہم اس طرف جانے سے رک جائیں گے؟ آخر ہمیں اس طریقے سے روکنے کا کیا مقصد؟ زیب نے کہا، تم دونوں کو باز آنا ہوگا، اپنی قیمتی جانوں کو مت گواؤ، وہ چڑیلیں ہمارا یہاں جینا محال کر دیں گی۔ ہم بال بچوں والے ہیں، دن بھر محنت مشقت کر کے 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے اپنے بچوں کو کھونے کی۔ لو، ہم تو تم سب کی بھلائی چاہتے ہیں، ان چڑیلوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمیں علم ہوا ہے کہ وہاں موجود شیطانی روحوں نے لوگوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا اور اب وہ پھر آزاد ہو گئی ہیں۔ تم فکر مت کرو، برائی کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ ایک نے کہا، بیٹے تم کہتے تو ٹھیک ہو، لیکن وہ بڑی شکتی شالی ہیں، تم ان کا کیا کر لو گے؟ تو میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے ہی بس کی بات ہے، آپ اس بارے میں بے فکر ہو جائیں۔ وہ سب ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے اور پھر ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی ہم شمشان گھاٹ کی حدود میں داخل ہوئے تو مجھ پر ایک خوف ستاری ہونے لگا، لیکن زیب نے کہا، میرے دوست درود شریف پڑھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود بھی قرآن مجید کی آیات کا ورد کرنا شروع کیا اور ہم لوگ آگے بڑھتے گئے۔ ہم جب اس درخت کے نیچے پہنچے تو زیب نے ان خون آشام چمگادڑوں پر فائر کھول دیے۔ زبردست دھماکے کے ساتھ کئی چمگادڑیں زمین پر گری، لہو لہان ہو گئی۔ شمشان گھاٹ میں اتنا بھیانک شور برپا ہوا کہ ہم اگر کوئی بات ایک دوسرے سے کہتے تو وہ سنائی نہ دیتی۔ پھر اچانک ایک بہت بڑی چمگادڑ آئی اور زیب کو اٹھا لیا۔ حملہ کر کے وہ اڑتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا اور یہ دیکھتے ہوئے میں بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ ایک کھنڈر نما عمارت کے اندر داخل ہوا اور اس نے زیب کو چھوڑ دیا۔ وہ فرش پر آ رہا تھا کہ اس دوران محسوس ہوا کہ فرش پر گرنے سے پہلے اسے کسی نے تھام لیا۔ بلا شبہ یہ غیبی مدد تھی، کیونکہ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ سامنے والا منظر چونکا دینے والا تھا۔ ہمارے سامنے وہی کالی چادر والا پراسرار سا شخص کھڑا تھا، مگر اب اس کا سر ننگا تھا جو خوب چمک رہا تھا۔ اس کے مکروہ چہرے پر بھیانک پن تھا، اس کی آنکھیں خوفناک تھیں۔ اس شخص کے دونوں ہاتھوں میں ایک بچہ تھا جسے اس نے سر سے بلند کر کے اٹھایا۔ اتنے میں وہ چمگادڑیں جس نے زیب کو اٹھا کر یہاں یوں لا پھینکا، وہ دودھ پیتا کوئی بچہ ہوگا، ایک خوفناک عورت کا روپ دھار چکی تھی جس کے منہ سے خوفناک قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ اس کالے چادر والے شیطان نے اسے جھڑک دیا۔ اس شیطان کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا اور وہ ایسی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا جیسے وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اچانک اس کے ہاتھوں سے وہ بچہ غائب ہو گیا۔ ہمارے دل و دماغ بھی ان کی نگاہوں کے زیر اثر تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس بچے کی جگہ اپنے ہاتھ میں ایک عجیب سی گھاس اگا لی اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس شیطان نے 3 رخوں والا نیزہ لیا اور دوبارہ سے ایک اشارہ کیا تو بچہ زمین پر آ گیا۔ اب وہ اس بچے کے پیٹ میں وہ نیزہ کھونک کر اس کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا کہ اس کا نیزہ ایک دم ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ نیزہ بچے کے پیٹ میں پیوست کر دے، مگر وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو بچے کے خون ہوتے ساتھ ہی ان کو مزید نہ جانے کتنی طاقتیں مل جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس طرف بڑھتا، اچانک ان کے قدم رک گئے۔ کسی پراسرار شخص کو دیکھ کر وہ شیطانی صفت انسان گھبرایا اور آہستہ آہستہ ان کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ بھیانک عورت بھی خوفناک قہقہے لگا رہی تھی لیکن اب چیخ رہی تھی۔ اچانک ان شیطانوں کے جسموں نے آگ پکڑ لی اور اس آگ نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جلنے لگے۔ ہم حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، لیکن اچانک وہاں پر جن بابا ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا، یہ لوگ جب تک جل کر نہیں مریں گے جب تک کوئی انسان اپنی انگلی کا خون ان کی جلتی ہوئی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ میں نے فوری طور پر قریب پڑا وہی نیزہ اٹھایا اور اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں میں اس کو کھبو لیا۔ میرے ہاتھ سے تیزی سے خون نکل رہا تھا جو میں ان دونوں کے جسموں پر پھینک رہا تھا جن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میرا خون پھینکنا تھا کہ آگ مزید بڑک اٹھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ جل کر راکھ ہو گئے۔
اور ایک دم وہاں سے بہت زیادہ بدبو آنے لگی، اور وہاں سے باہر آتے ہی جیسے ہی ہم نے شمشان گھاٹ کو دیکھا تو وہ بھی تمام شیطانی روحوں سے خالی ہو چکا تھا۔ ان سب کا سرغنہ وہ کالی چادر والا خوفناک انسان تھا جس نے ان سب پر کالا جادو کیا ہوا تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ روحیں اب تک شمشان گھاٹ میں تھی۔ اس شیطانی شخص کی روح کے ختم ہوتے ہی یہ تمام چڑیلیں خود بخود مر گئیں، اور ہم اپنے مکان میں واپس پہنچے، نہائے، کپڑے بدلے اور آئینے میں اپنی شکلیں دیکھیں تو ہنسنے لگ گئے۔ ہم ایک اذیتناک اور خوفناک ماحول سے گزر کر آئے تھے۔ اس دن کے بعد درخت کے نیچے ہمیں وہ موچی بابا دوبارہ کبھی دکھائی نہیں دیے جو جن کے روپ میں اکثر ہمیں نظر آتے تھے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ تقریباً 1.5 سال ہم لوگ مزید اس گھر میں رہے، لیکن ایسا کوئی خوفناک واقعہ دوبارہ پیش نہیں آیا۔ اب دھوبی گھاٹ کے تمام دھوبی بھی بڑے پرسکون ہو کر وہاں پر اپنا کام کرتے تھے۔ اس شمشان گھاٹ کو مکمل طور پر ختم کر کے اس درخت کو کٹوا دیا گیا۔ ہم لوگوں کو آج اس شہر کو چھوڑے تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں۔ آج بھی میں اور زیب جب اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہنستے بھی ہیں کہ ہماری ایک شرارت نے ہم کو کون سے دن دکھائے۔ لیکن شکر ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کی مدد کا ذریعہ بھی بنے۔